अलमसीह की आला और मोतबर मोहब्बत में तमाम मसीह बहनों और भाइयों को पास्टर कामरन का सलाम पहुँचे। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से तमाम मसीह बहनों और भाइयों को वर्ड ऑफ गॉड टीवी में और मुकाशफा की तफसीर यीशु अल मसीह का मुकाशफा खुशामदीद कहते हैं। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मुकाशफा की किताब की तफसीर को सीख रहे हैं, तो आज के लिए जो हमारी आयात हैं यीशु अल मसीह का मुकाशफा मुकद्दस यूहन्ना आरिफ की मार्फत, उसका पहला बाब और उसकी 4, 5 और 6 आयत को आज हम इसकी तफसीर करने वाले हैं। आइए मेरे जीजू इसको पढ़ते हैं। मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना की जानिब से जो उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के सब बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज इन आयात की रोशनी के अंदर हम 7 कलीसियाओं के ताल्लुक से सीखने वाले हैं। यानी यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि आसिया के अंदर जो 7 कलीसियाएं हैं जो आसिया के अंदर हैं, जब हम पहली यानी 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पहली बात ये मिलती है कि यहाँ पर यूहन्ना आरिफ जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मुकाशफा की किताब का जो मुसन्निफ है, जो लिखारी है, वो यूहन्ना खुद है, और ये यूहन्ना यीशु मसीह का शागिर्द भी था। और फिर 4 आयत के अंदर ध्यान से सुनिए, इस किताब को हम आयत बा आयत सीखने की कोशिश करेंगे। पहले 4 आयत के बारे में सीख रहे हैं। यूहन्ना के बारे में बात की गई है। ये जो यूहन्ना था, ये यीशु मसीह का शागिर्द था, और इसने यूहन्ना की इंजील और 3 खतूत और उसके बाद मुकाशफा की किताब भी, यानी इसने 5 कुतुब इसने लिखी हैं बाइबल मुकद्दस की। ये सबसे छोटा शागिर्द था। फिर वो बात करता है कि उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं। 7 कलीसियाओं का मतलब ये है मेरे अज़ीज़ों, ये 7 का जो अदद है ये कामलियत का अदद है। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारी कलीसियाएं थीं, लेकिन इन 7 कलीसियाओं को खुदा ने मुखातिब करके, यीशु मसीह ने मुखातिब करके इनको खतूत लिखवाए हैं। यूहन्ना आरिफ की मार्फत खतूत लिखवाए हैं, और फिर जो ये 7 कलीसियाएं हैं, फिर ये बाकी कलीसियाओं की नुमाइंदगी करती हैं, और हम सब भी इसमें शामिल हैं। हम सब का जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये फिर ये कलाम हम पर भी लागू होता है। इसके बाद हम सीखते हैं कि जो 7 कलीसियां हैं जो, और लिखा है जो आसिया में है। आसिया का मतलब एशिया है, लेकिन ये पूरा बर्रे-ए-आज़म एशिया नहीं है। इसका मतलब ये कि एक ख़ास सूबा है जिसे एशियाई कुचक के नाम से बाइबल मुकद्दस में जिसे एशियाई कुचक के नाम से जाना जाता है बाइबल मुकद्दस में, और ये मौजूदा तुर्की है। ये 7 कलीसियाएं वहाँ पर मौजूद थीं, और खुदा कहता है उसकी तरफ से जो था, जो है और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से 7 रूहों का, मेरे अज़ीज़ों यहाँ पर हम रूहों की बात कर रहे हैं। 7 रूहों का जो इशारा है ये यीशु मसीह की तरफ से है। यहाँ पर जो हम 4 आयत का जो आगे वाला हिस्सा है, हम उसकी 7 रूहों के बारे में सीख रहे हैं। अब 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, 7 रूहों का जो इशारा है वो यीशु अल मसीह की, जब आप यशाया की किताब उसका 11 बाब पहली से 3 आयात आप तलावत करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा खुदा की रूह, हिकमत
اور خرد کی روح، مصلحت کی روح، قدرت کی روح، معرفت کی روح، خدا کے خوف کی روح. یعنی یہ یسوع المسیح کی طرف اشارہ ہے، جو اس کی جو 4 آیت کا آگے والا حصہ ہے. اب یہاں تک ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا 7 کلیسیوں سے مخاطب ہونے والا ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ 7 کلیسیوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہے. 7 کلیسیوں کا انٹروڈکشن اس نے دیا کہ 7 کلیسیوں کے بارے میں وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے. پہلے یسوع المسیح اپنا تعارف کرواتا ہے ان 7 کلیسیوں کو. رویا دیکھ رہا ہے یوحنا عارف، اور آگے جا کے ہم مزید اس کو سیکھیں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے یسوع المسیح اپنا تعارف کرواتا ہے. 5ویں آیت سے 6 آیت تک ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا تعارف ہے. تعارف کیا ہے؟ اور یسوع مسیح کی طرف سے. اب یہاں پر ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو مکاشفہ ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو گواہی ہے، یہ جو خط ہے، یہ یوحنا عارف خود سے نہیں لکھ رہا، یہ یسوع المسیح کی طرف سے ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ یسوع المسیح کی طرف سے پھر اس کو 3 القاب دیے گئے ہیں، 3 نام دیے گئے ہیں، 3 اس کی پہچان ہے، 3 طریقوں سے اس کی پہچان ہے. یسوع المسیح کی طرف سے جو سچا، نمبر 2، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا. پہلی بات سچا ہے. نمبر 3، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے. یہ اس کی پہچان ہے کہ سب سے پہلا پھل ہے وہ. اچھا جی، نمبر 3، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. اب مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ کس کی طرف سے؟ اس یسوع کی طرف سے جو سچا گواہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا ہے، اور اس کے بعد دنیا کے حاکموں پہ، دنیا کے بادشاہوں اور حاکموں پر حاکم ہے، دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. میرے عزیزو، یسوع المسیح کو 3 القاب دیے گئے ہیں. نمبر 1، سچا ہے، سچا گواہ ہے. اس کو ہم باری باری اس کے القاب پر ڈسکس کریں گے. ہم اس کی اب 5ویں آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. 5ویں آیت کے اندر ہم اس کے القاب پر غور کرتے ہیں. پہلا لقب اس کو جو دیا گیا وہ ہے سچا گواہ ہے. سچے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹوس، اور اس کے لیے جو اسٹرانگ نمبر ہے وہ ہے 4103. یہ اس کا اسٹرانگ نمبر ہے پسٹوس، جس کا مطلب ہے فیتھفل، جس کا مطلب ہے ٹرسٹفل، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد، جس کا مطلب ہے بھروسے کے قابل، جس کا مطلب ہے سچا، صادق. یعنی ایسا گواہ، ایسا سچا گواہ ہے جو اپنی گواہی کے اندر بغیر رد و بدل کیے سچائی کو بیان کرتا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے جو بغیر رد و بدل کیے سچائی کو بیان کرتا ہے، بغیر کسی انسان کو خوش کیے اپنی گواہی دیتا ہے، بغیر کسی انسان کو، کسی چیز کو، بغیر کسی لالچ کے وہ جو ہے وہ سچائی کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سچا گواہ ہے. اور پھر بغیر کسی بڑے اجر کی خواہش کیے اس نے اپنی گواہی دی ہے. اس زمینی زندگی میں آ کے اس نے اپنی گواہی دی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنے بارے میں بتایا، سب کچھ سچ سچ بتایا ہے، وہ سچا گواہ ہے. پہلا اس کا جو لقب ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ سچا گواہ. 5ویں آیت کا سچے گواہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب وہ اس دنیا میں آیا اس نے اپنے بارے میں سچ سچ بتایا، کہ اپنے بارے میں بتایا کہ میں کون ہوں. ایک بھی شوشہ اس کا اوپر یا نیچے نہیں ہے. اس نے بغیر کسی اجر کی خواہش کے، بغیر کسی انسان کی طرفداری کے، اس نے اپنے بارے میں ٹھیک ٹھیک اور سچ سچ گواہی دی ہے. اس نے بتایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں. اس نے ثابت کیا کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں. اس نے ثابت کیا کہ میں سچا ہوں. تو میرے عزیزو، یہ ہے بائبل مقدس کی جو 5ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ سچا گواہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ساتھ پھر اس کی عداوت پڑ گئی، دنیا کے ساتھ پھر اس کی مخالفت ہوئی، اور دنیا پھر اس کے مخالف چلی.
اب دوسرا اس کا جو لقب ہے، یہ پہلا لقب تھا کہ وہ سچا ہے، دوسرا اس کا لقب ہے مردوں میں سے پہلوٹا۔ مردوں میں سے پہلوٹا، پہلوٹا کا مطلب یہ ہے، مطلب میرے عزیزو پہلا۔ اب اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پروٹوکاس، اس کا اسٹرانگ نمبر ہے G4416، یہ اس کا اسٹرانگ نمبر ہے جس کا مطلب ہے پہلا۔ اس سے مراد یہ ہے میرے عزیزو کہ وہ جو مر گئے تھے وہ زندہ ہونے والوں میں سے پہلا ہے، اس نے پہل کی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے موت اور قبر پر پہلی بار اس نے فتح پائی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ دیکھیں وہ 7 کلیسیوں سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن 7 کلیسیوں سے بات کرنے سے پہلے وہ اس نے اپنے آپ کو اپنا تعارف کروایا کہ میں سچا گواہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سے پہلوٹا ہوں، یعنی میں پہلا پھل ہوں۔ اور یہ بات اس کی الوہیت کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ پہلا ہے، یعنی خدا کی ذات کا، الوہیت کا دوسرا اقنوم ہے مردوں میں سے، کیونکہ زندگی اور موت کا اختیار میرے عزیزو صرف اور صرف الہی ذات کے پاس ہے۔ تو اس لیے اس نے مردوں میں سے زندہ ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ پہلوٹا ہے اور وہ خدا کی ذات کا نقش ہے اور پرتو ہے، اور اس کی میرے عزیزو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ الوہیت کا دوسرا اقنوم ہے۔ میرے عزیزو یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سے پہلوٹا ہے، یہ اس کا دوسرا لقب ہے۔ اب تیسرا اس کا جو لقب تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ دنیا کے بادشاہ کون ہیں؟ اب یہ بات ہم جانیں گے کہ وہ حاکم تو ہے، یسوع مسیح کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر بھی وہ حاکم ہے۔ دنیا کے بادشاہ سے مراد شیطان ہے، کیونکہ شیطان میرے عزیزو اس کو اس دنیا کا بادشاہ کہا گیا ہے، اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ جنت میں خدمت کرنے کی بجائے اس نے دوزخ میں حکومت کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور اس مشن میں، اس پلان کے اندر 5ویں آیت کا دوسرا حصہ ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کے القاب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ تیسرا لقب سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح حاکم بھی ہے، کن پر؟ دنیا کے بادشاہوں پر۔ دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ شیطان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جنت میں خدمت کرنے کی بجائے اس نے دوزخ کے اندر حکمرانی کرنا پسند کی ہے۔ اس مشن کے اندر، اس کی ساری پلاننگ کے اندر، اس سارے پروجیکٹ کے اندر بہت ساری اعلیٰ لوگوں کا تعاون حاصل ہے، اعلیٰ بادشاہوں کا، حکمرانوں کا اس کو تعاون بھی حاصل ہے۔ جیسے فرعون کی بات کر لیں، آپ دیکھیں کہ فرعون نے شیطان کو خوش کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کے علاوہ بے شمار جو بادشاہ ہیں ہو گزرے ہیں، انہوں نے ابلیس کا ڈٹ کر ساتھ دیا ہے، لیکن یسوع المسیح جو ہے وہ ان سب پر حاکم ہے، ان سب پر حکومت کرنے والا ہے۔ اور میری عزیزو اب ہم 5ویں آیت کا آخری اس کی سطر اور 6ٹھی آیت کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، اور لکھا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے، میرے عزیزو یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لکھا ہے کہ جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی۔ یہ 5ویں آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے، یسوع مسیح کے بارے میں اس کا تعارف بیان ہو رہا ہے، اور پلان بنایا تاکہ ہم اس کے خدمت گزار بیٹے بیٹیاں ٹھہریں، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ میرے عزیزو یہ تھی مکاشفہ کی کتاب کی جو ہم تفسیر سیکھ رہے ہیں، اس کی 4، 5 اور 6ٹھی آیت کا مختصر سی تفسیر آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ میرا ایمان ہے مقدس کلام کے وسیلے سے ہم سب نے برکت حاصل کی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ دیکھتے رہیے ورڈ آف گاڈ ٹی وی۔ آمین۔